नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। 6 ज़िलहिज्जा 1438 हिजरी हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया नाज़रीन, आप सबका भी इस्तकबाल है। कुछ सवालात हमारे पास कल के महफूज हैं और इंशाअल्लाह आज भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रहनुमाई अपने मौजू के ताल्लुक से मौलाना साहब तक के ज़रिए आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हज के अय्याम जारी हैं और इनमें सबसे बेहतरीन जो मौजू हो सकता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी आल यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और जो कुर्बानी है या हज के मनासिक हैं इनसे मुताल्लिक़ ज़िक्र हो सकता है। हम देखते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। एक का ताल्लुक़ अक़ीदे से है, यानी अल्लाह पर ईमान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान। 2 का ताल्लुक़ इबादत से है, यानी वो हर शख्स को करना है, वो है नमाज और रोज़ा। 2 के लिए इंसानों को मुकल्लफ़ किया गया है, यानी ज़कात और हज। ज़कात के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है और हज के लिए साहिब इस्तिताअत होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि 2 इबादत का ताल्लुक़ कुरान पाक में बार बार मिलता है, बेशुमार जगहों पर इनका जिक्र है, और वो है नमाज और ज़कात। 2 का जिक्र कुछ महदूद मकामात पर है, कुछ मखसूस सूरतों में है। अब हज के लिए भी हम देखते हैं कि सूरह हज में कहीं कुछ मकामात पर जिक्र है और सूरह बकरा में कुछ जिक्र मिलता है। और जहाँ तक हम रोज़े की बात करते हैं तो उसको तो सिर्फ एक रुकू में समेट दिया गया है, लेकिन इस इख्तिसार के साथ इन्हें कुछ चीज़ों से मखसूस करके इनकी आफाकियत को ज़ाहिर किया गया है। हम देखते हैं कि 1 महीने के रोज़े के बाद हम ईद मनाते हैं और ये भी मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, 2 त्योहारों में पहला त्यौहार है। इसी तरह हज जो है उसे मखसूस किया गया ईद क़ुरबान से। ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, उनकी सुन्नत को लोग ताज़ा करते हैं, याद करते हैं। तो जहाँ तक हम अगर हज की बात करते हैं, हज के मनासिक की बात करते हैं, तो इसका तज़किरा जो है वो बहुत वसी है और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र हम जारी किए हुए कुछ दिनों से, उसमें इंशाअल्लाह तफसील से इन तमाम बातों का जिक्र आएगा। लेकिन जब हम हज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हज के लिए भी लोगों को इस बात के लिए मुकल्लफ़ किया गया है कि वो अपने अपने घरों में इस रुकन को अदा नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें ख़ास तौर पर एक मखसूस मकाम पर मखसूस दिनों में आना पड़ेगा। इसे अय्यामिन मालूमात कहा गया है। अय्याम मालूमात क्या है ये हम मौलाना साहब से जानेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि लोग एक मखसूस मकाम पर आते हैं, मखसूस अय्याम में आते हैं, मखसूस मनासिक अदा करते हैं और फिर कुर्बानी करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनका कुरान पाक में अगर जिक्र मिलता है मौलाना साहब, तो किस अंदाज में मिलता है और किस तरह अल्लाह ताला ने हज के लिए लोगों को उस मखसूस मुकाम तक आने की दावत दी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं तो उनके यहाँ इंतहाई क़ुरबानियाँ और बेशुमार अपनी जगह, अपने आप को, अपने जज्बात को, अपने वतन को, अपनी औलाद को, हर चीज़ को क़ुरबान कराया जा रहा है और हर चीज़ में वो अल्लाह के नेक बंदे पूरी तरह कामयाब नहीं बल्कि टॉप करते हैं। ये खूबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत ख़ास है। हज के अय्याम, क़ुरबानी, ये सब चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही इनका ताल्लुक़ है। यही वजह है कि अरब के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए हैं उससे बहुत पहले से हज की पाबंदी वो सब लोग करते थे और इंतहाई ताल्लुक़ था हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से और इंतहाई ताल्लुक़ था काबतुल्लाह से। यही वजह है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की ताकीद फरमाई तो उसमें ये तो फरमाया कि जो आदमी हज नहीं करता फलयमुत इंशा यहूदियन व इंशा नसरानियन, जो आदमी हज न करे हमारी बला से वो यहूदी की मौत मर जाए या नसरानी की मौत मर जाए। ये नहीं कहा मुशरिक हो के मर जाए, इस्तिताअत रखते हुए। हाँ, लेकिन चूँकि इस्तिताअत या बे इस्तिताअत अरब का मिजाज ये है कि वो हज ज़रूर करेंगे, इसलिए कि उनके यहाँ बड़ी इस्तिताअत की ज़रूरत नहीं। पैदल चल सकना जो है उसके लिए जो दूसरे मुल्क से आ रहा है उसके लिए एक बड़ा मसला है। जो वहीं आसपास कहीं रहता है वो आता है और उसको यानी किसी तरगीब की ज़रूरत नहीं, उसकी तबीयत का तकाजा है वो। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई। कुरान मजीद में जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं, कुछ तो महीने मखसूस हैं जो अशूर हज कहलाते हैं और कुछ अय्याम मालूमात, कुछ मखसूस दिन हैं। तो ये
حج کے مہینے تو وہ کہلاتے ہیں جو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے، جی جی، حرمت والے مہینے تو 4 ہیں، جی جی، وہ چوتھا جو مہینہ رجب کا ہے وہ بھی اصل میں عمرے کی وجہ سے اس کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ یہ خدا پاک نے ایک نظام بنایا تھا، جب تک باقاعدہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی اور لٹ جانے کے اندیشے ہوتے تھے، خدا پاک نے ایسا انتظام کیا کہ ہر فرد اتنا زیادہ احترام میں ڈوبا ہوا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی جو ڈھونڈتا پھر رہا ہے ہر طرف اور نہیں مل رہا ہے، اچانک اس کی نظر پڑی کہ حرم شریف کے اندر وہ موجود ہے، تو وہ اس کو انگلی نہیں لگائے گا۔ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی حکومت کا ڈر نہیں ہے، کسی کے انتقام لینے کا خوف نہیں ہے، لیکن اسے معلوم ہے اشہر حج چل رہے ہیں، ایام حرم چل رہے ہیں، حرم شریف کے اندر ہے، تو یہاں یہ انتقام نہیں لے گا۔ بالکل مولانا صاحب، جیسے بھی آپ نے بیت اللہ کا حوالہ دیا کہ دور جاہلیت میں بھی اس کی حرمت کا خیال لوگوں کے دلوں میں رہتا تھا، اور اسی بات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ تو یہاں جو ہے اس کے اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے بنا حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، ورنہ اس سے پہلے روایات میں آتا ہے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان آیا، تو چونکہ یہ کافی نشیب میں ہے، چاروں طرف اس کے پہاڑیاں ہیں اور یہ نشیب میں واقع ہے، تو پانی یہاں سے جب گزرا تو اس کے پتھر ہٹ گئے تھے۔ بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جو بھی شکل ہو بہرحال وہ پوری اپنی عمارت کی شکل میں نہیں رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام سے بھیجا گیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں آس پاس جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کو کہہ دیا جاتا، لیکن خدا پاک نے جس کام کو جس سے لینا پسند کیا ہوتا ہے اسی سے کرایا جاتا ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ ایک آدمی جو اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل تھا وہ دوسرے ملک میں تھا، وہاں سے بلایا گیا اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ یہ کعبہ جہاں تم اس وقت چھوڑ کے گئے تھے، اس وقت بھی بتایا گیا تھا یہاں چھوڑ کے جاؤ، اس وقت تو ان کو اتنا بتایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو یہاں چھوڑ دو، وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب جو تعمیر کرنے کا وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان مقامات پر یہ در و دیوار ہیں، یہ اس کی بنیادیں ہیں، یہاں تمہیں بنانا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر بھی کریں گے، لیکن یہاں ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے عین محاذات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور گھر ہے جو بیت المعمور کہلاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تعمیر کروایا اور وہ فرشتوں کے لیے تعمیر ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور تقریباً بڑی تعداد میں ہزاروں 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے کہ یہ جو مقام ہے روئے زمین پر، یہ ایک بالکل وسط میں ہے، شرق اوسط، جی، یعنی پوری زمین کا نافع زمین کہلاتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ یہاں بنایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمی پیغمبر ہیں، ہر پیغمبر جو ہے کسی مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، کچھ خاص خرابی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کاروباری سلسلے کی جو بے احتیاطی تھی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک خاص گندگی کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الی مئات الف او یزیدون، تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کے لیے ان کو بھیجا گیا، ساری دنیا کے لیے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمی پیغمبر ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، یہ پیغمبر بھیجے گئے نافع زمین پر، یہاں سے ہر طرف ہدایت پھیلائی جائے گی، اور وہ خاص چشمہ جو ماء زمزم لما شرب والا جس کو کہا گیا ہے، ہر مقصد کے لیے ہے، وہ بھی یہیں پر بنایا گیا۔ تو یہ خاص انتظام تھا، جب سے زمین بنائی گئی اس وقت سے خدا پاک کے منصوبے کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ اس کے لیے بنائی گئی تھی، اور اسی کے لیے حکم دیا گیا، اور اس کے لیے مہینے جو 3 رکھے گئے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ پورے عرب کے اندر اس بات کا اہتمام تھا کہ ان مہینوں میں کوئی آدمی کسی سے انتقام نہیں لے گا، لوٹ مار نہیں کرے گا، فاقوں سے مر رہا ہوگا اور سامنے اونٹ پر لدا ہوا مال کھانے کا آ رہا ہے لیکن ان کو لینے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اکیلا ہو اور یہ 100 آدمی ہوں اور ہتھیار بند ہوں اور وہ تنہا ہو اور نہتہ ہو، پھر بھی اس سے لوٹیں گے نہیں، اس لیے کہ اشہر حرم چل رہے ہیں۔ بالکل، یہ اور خدا خانہ پاک نے کعبہ انتظام جو ہے کیا تھا۔ بالکل مولانا صاحب، اس کی حرمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر جن چیزوں کو دارالامان قرار دیا تھا ان میں خانہ کعبہ بھی تھا، تو اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت انشاءاللہ بہت تفصیل سے ہم جانیں گے مولانا صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حج کو کچھ مخصوص ایام میں
کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا ہے کہ وہاں لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں. تو جو قربانی ہے اس کو آفاقی کر دیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی فرزندان توحید ہیں اور ان کے پاس اتنی استطاعت ہے، گنجائش ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کر سکیں، تو وہ قربانی کر کے روحانی طور پر اس عبادت میں شامل ہو جائیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں مختصراً جان لیتے ہیں مولانا صاحب آپ سے تھوڑی سی باتیں، پھر ہم پہنچیں گے وہاں نمرود کے دربار میں. ہمارا قصہ ادھورا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی، بے خوفی، اور کس طرح بادشاہ وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے وہاں پر بھی دین حق کی تبلیغ کی. اب خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوتی ہے تم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں ہے، معمار حضرت ابراہیم ہے اور معاون حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. پھر وہاں پر ایک مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جو آج بھی نصب ہے، اس پتھر کا کیا کام تھا مولانا صاحب، اور کس طرح اس سے مدد لی حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ دیکھیے، وہ ہمارے یہاں جو پاڑ باندھی جاتی ہے، پہلے بلیوں کو رسیوں سے باندھ کے پاڑ بنائی جاتی تھی بہت اوپر تک. آج کل لوہے کی راڈ ہوتی ہیں اور اس کو کابلوں سے کس کے بناتے ہیں اور اوپر تک جاتی ہیں. وہ ایک ضرورت ہے، تعمیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا پاک نے یہ انتظام کیا تھا کہ وہ پتھر خود بھی کافی اونچا تھا. پہلے تو زمین پہ کھڑے ہو کے بناتے رہے وہ، پھر اس کے بعد اس پتھر پہ کھڑے ہو کے بنایا. اب اس سے جب زیادہ اوپر پہنچ گئی دیوار تو خدا پاک نے یہ انتظام کیا کہ اسی پتھر کو یہ حکم دیا کہ تم لفٹ کی طرح سے ان کو اونچے ہوتے رہو اور ہمارے بندے کو سہارا دیتے رہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے اس کے ردے اوپر جاتے جا رہے تھے اسی طریقے سے وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچا کرتا جا رہا تھا. اس طریقے سے وہ تعمیر ہوئی، پاڑ واڑ کی ضرورت نہیں پڑی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مٹی، گارا اور پتھر وہ پکڑاتے جا رہے تھے. جی وہاں صاحب پتھر کے ذکر پہ یاد آیا، حجر اسود نصب ہے، وہاں پر لوگ عقیدت سے اسے چومتے ہیں، لیکن کہنے کو تو وہ پتھر ہے. وہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا تھا تو ان کو اس بات کا بہت اہتمام تھا کہ کوئی شخص جو ہے عقیدت میں کسی غیر ضروری چیز کو بہت ضروری اور کم ضروری کو بہت زیادہ ضروری نہ سمجھ لے. اس لیے انہوں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی. اس پتھر کو خطاب کر کے انہوں نے کہا، بہت بڑا مجمع ساتھ میں تھا، سب کو سناتے ہوئے حجر اسود سے کہا تھا انہوں نے، انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا. اور یہ کہہ کے اس کو پکڑا اور اس کو بوسہ دیا. اس میں ایک پیغام بھی دینا چاہتے تھے وہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرنا چاہ رہے تھے. ایک پتھر وہ ہے، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جسے سڑک پہ چلتے ہوئے آپ ٹھوکر مار کے ادھر کر دیتے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے جس کو سید الانبیاء چومتے ہیں. سبحان اللہ مولانا صاحب. اب اپنے ہم قصے کی جانب بڑھتے ہیں. جب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، ناظرین کو انتظار ہوگا کہ اس سلسلے کو بھی آگے لے چلے. نمرود کے دربار میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں تیرے سوا تو خدا نہیں ہے، میرا خدا کوئی اور ہے. تو نمرود نے سوال کیا اسے اپنی خدا کے بارے میں بتانے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے کہا کہ میں بھی موت اور حیات دیتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا اور کہا کہ ایک کو جلاد سے کہا اس کی گردن اڑا دو، دوسرے کو کہا جا تجھے آزاد کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا مولانا صاحب، ایک دوسری روشن دلیل جس کا کہ کوئی جواب نہیں تھا نمرود کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ اس بحث میں تو نہیں پڑے کہ جس چیز کو زندگی اور موت دینا کہہ رہا ہے تو یہ زندگی اور موت دینا نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو تو نے زندگی دینا کہا ہے اس کو تو زندگی حاصل ہی تھی، تو چھیننا چاہتا تھا نہیں چھین سکا. تو اس پہ بحث میں پڑھنے کے بجائے انہوں نے ایک دوسرا سوال رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. اللہ تعالیٰ جس کو میں خدا کہتا ہوں اور جو واقعتاً حقیقتاً خدا ہے وہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، تم اگر خدا ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر. اللہ کا دشمن جو ہے مایوس خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا. اس کے بعد اس نے بھی اور سب لوگوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس کو جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا تمہاری حفاظت کے محتاج ہیں وہ خدا کہاں ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جو خود سب کچھ کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ خدا کا نام اس لیے خدا رکھا گیا ہے کہ وہ سب کچھ خود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو جس کو مدد کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہو وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی مقدار میں آگ سلگائی
اور اتنی بڑی آگ تھی وہ، کیا اس پہ پھینکنے کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، کس طرح پھینکے؟ یہ تو یعنی کئی کئی میل تک تپش پہنچ رہی ہے، اور اتنی تپش تو تھوڑی سی دور تک بھی ہے کہ اٹھا کے کوئی ڈالنے جائے گا تو وہ جل جائے گا۔ اس لیے انہوں نے گوپیا بنایا، کچھ بنیوں کو لمبی لمبی بلیاں لے کر اور ان کو باندھا گیا، اور اس میں ایک ٹوکرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے اندر رکھا گیا، اور اس کو دبا کے زور سے جو چھوڑا تو اس نے اچھل کے آگ کے اندر ان کو پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے تو خدا پاک نے حکم دیا، قلنا، رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا۔ یہ مقام بھی سوائے رب العالمین کے کسی کا نہیں ہوتا، ہم نے کہہ دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ شروع میں تو صرف بردن کہا، وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کب کبانے لگے ٹھنڈک کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور بڑھایا، ٹھنڈی بھی رہو لیکن سلامتی کے ساتھ رہو۔ جیسے سخت گرمی سے آ کر کوئی آدمی اے سی میں بیٹھ جائے اسے سکون مل جاتا ہے، اب وہ اتنی ٹھنڈی نہیں ہے کہ آدمی کپ کپانے لگے اور اسے لحاف اوڑھنے کی ضرورت پڑے۔ مناسب انداز کی ٹھنڈک ان کو ملی اور اس کے اندر رہے۔ جب وہ آگ کے شعلے کم ہوئے اور آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی اور لوگوں نے دیکھا اب ان کے کوئلے بھی نہیں بچے ہوں گے، راکھ بن گئی ہوگی، اس وقت دیکھا انہوں نے تو ان کے کپڑے تک نہیں جلے تھے اور وہ نہایت مسرور مطمئن تھے۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک کی طرف سے اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی آدمی بہانے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جو معجزہ مانگا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اور وہ اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے بہانہ یہ کیا تھا۔ مولانا صاحب سلسلہ بالکل انشاءاللہ بات آگے لے چلیں گے، لیکن یہاں یہی کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ بھی بہت مضبوط تھا، مستحکم تھا، اس میں استقامت اس قدر تھی کہ آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی۔ شاعر نے بھی کہا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ ایک تیسری آزمائش تھی، اور آزمائشوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو، حضرت سارہ علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کنعان کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر موقع ہوا تو سلسلے کو آگے لے چلیں گے، لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، مختار صاحب اور سمیر صاحب۔ مختار صاحب پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ مختار صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی واجی آج فون لگ گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی اگر جو ہم 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو 2 روزے رکھ سکتے ہیں، وہ کون کون سے رکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار۔ اور ہیلو ہاں اور بھی کوئی سوال ہے؟ جی ہاں، اور جیسے نماز پڑھتے ہیں، ہاں یہ قرآن تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم 4 رکعت کی نیت باندھتے ہیں تو 15 بار سبحانک اللہم پہلے سے پڑھتے ہیں، مطلب، اور اس کے بعد پھر وہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موقع ہوا تو مولانا صاحب سے ہم انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ جانیں گے۔ فی الحال سمیر بھائی سے بات کر لیں۔ سمیر بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ سمیر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے سمیر صاحب سے رابطہ نہیں رہا، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ عرفان صاحب سے بات کر رہے ہیں جو پونے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عرفان بھائی۔ عرفان صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ عرفان صاحب انتظار نہیں کر سکے۔ ان کے ہم نام ہیں یو پی سے۔ جی عرفان صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ ہاں میڈم، میرے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ بینک میں ہے۔ ہاں جی، میرے پاس جو ہے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہے جی جی، اور 6 مہینے سے میرے کاروبار جو ہے وہ بند ہے، تو ایسی حالت میں میں قربانی دے سکتا ہوں؟ سوال بھی اچھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور جاننا چاہ رہے ہیں عرفان بھائی؟ ہاں میم، اور دوسرا ایک سوال یہ ہے، اگر آپ پرمیشن دے تو ذرا آپ کے سبجیکٹ سے ہٹ کر ہے، اگر آپ پرمیشن دے تو میں سوال کر لیتا ہوں۔ کہیے سوال کیا ہے؟ ہاں میڈم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟
اور ان کو جو جہاں پہ دفن کیا گیا ہے وہ کون سی جگہ ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑی رہنمائی جی انشاءاللہ ضرور آپ کو بتایا جائے گا، لیکن آج اور انشاءاللہ جب عید الاضحیٰ تک جو ہمارا موضوع ہے وہ حج اور قربانی سے متعلق ہے. اس سوال کو ہم محفوظ کر لے رہے ہیں اپنے پاس اور انشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ پونے سے جو عرفان صاحب تھے وہ ایک بار پھر ہمارے رابطے میں. جی عرفان بھائی بتائیے سوال کیا ہے. جی عرفان بھائی اس بار اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اپنا سوال بتائیے. رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب بہت اہم سوال بہن نے دریافت کیا کہ اگر عرفات کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 9 دن کے جو ہے وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو یوم عرفہ کا روزہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک روزہ رکھنا لازمی ہے یا اگر نہیں؟ لازمی تو کوئی سا بھی نہیں ہے. یہ روزے جو ہیں وہ مستحب اور نفل روزے ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو اخیر کے 2 روزے رکھ لے، 1 روزہ رکھ لے تو بھی کافی ہے. زیادہ اہم فضیلت جو ہے وہ 9 تاریخ کے روزے کی ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی رکھنا چاہے تو 8 اور 9 رکھ لے. جی بہت بہت شکریہ. صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتا دیں مولانا صاحب. صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ہماری بہن نے بولتے ہوئے ایک لفظ کہا، شاید ان کی زبان سے نکل گیا ہے تب تو کوئی بات نہیں. اور اگر وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ 15 مرتبہ یا 10 مرتبہ سبحانک اللہم پڑھنا ہوتا ہے تو سبحانک اللہم تو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 15 مرتبہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے. پھر اس کے بعد رکوع میں جا کے پھر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد. جی شکریہ. اورنگ آباد سے شاہد فرمائیے بہن سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ہر سال قربانی کرنا چاہتے ہیں، مگر عین وقت پر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ قربانی نہیں کر سکتے، اور حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ دلی خواہش ہوتی ہے مگر قربانی ہو نہیں سکتی. جی. تو ایسے میں ضروری ہے کہ قربانی کرنا ہی چاہیے یا نہیں؟ مولانا صاحب بتائیں گے. جی 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 بہن دوسرا سوال کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ حج کرے مگر آگے اگر حج نہیں ہو سکا تو کہ ہم آگے اس میں نہیں جا سکیں گے کیا؟ حج کرنا ضروری ہے. جی مولانا صاحب دونوں سوال ایسے ہی. کچھ سوال فرقان بھائی کا بھی آپ کی اجازت ہو تو ان کا سوال بھی شامل کر لیں. فرقان صاحب بتائیں سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایسا ہے کہ جیسے ہم مقروض ہیں، تھوڑا قرض دار ہیں، لیکن ہم قربانی جو ہے کیا ہم ایسے میں ہماری سروس تو اچھی ہے، وہ ٹیچر ہوں میں، تو کیا ہم قربانی ہم کرا سکتے ہیں؟ مطلب مکان ہے اللہ پاک نے ماشاءاللہ دیا ہے سب جو ہے، تو کیا ایسے میں قربانی ہمارے اوپر فرض ہے؟ جی اگر اس کے ساتھ مولانا صاحب یہ سوال بھی شامل کر لیں کہ 1 لاکھ روپے بینک میں پیسے ہیں لیکن کچھ قرض بھی ہے، اگر ان تینوں سوالوں کو ایک ساتھ شامل کر لیں تو آپ کی رہنمائی کیا ہوگی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرض ہمارے ذمہ ہے اور پیسہ بھی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ پیسہ دے کر ہم قرض سے بوگوش نہ ہو جائیں. اس کے بعد دیکھیے اگر قربانی کر سکتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے وجوب، لیکن جتنی فضیلت اس کی آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اہمیت، اس کا اجر و ثواب، اور قربانی کے جانور کے جسم پر جو بال ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں خدا پاک نے نیکیاں لکھی ہیں، اس کی وجہ سے اچھا یہ ہے کہ واجب بھی کسی کے پاس نہ ہو لیکن کسی نہ کسی طرح سے کر سکتا ہو تو اسے کر لینا چاہیے. اور جب ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ بینک میں موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قربانی نہ کریں، اس خطرے سے کہ خدا نخواستہ کوئی تنگ وقت آیا تو یہ پیسہ کام آئے گا. یہ سوچ کے یہ فقر کی تنگ دستی کے خوف سے کوئی آدمی قربانی نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے. مولانا صاحب انسان اگر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی ضرورت اسے درپیش ہوتی ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی اور فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے، تو اس میں انسان سوچتا نہیں ہے، لیکن یہاں اتنا سوچنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اتنا آئے بائیں شائے یا ہیل و حجت کیوں؟ یہ تو بنی اسرائیل کا شیوا تھا. ہاں یہ اصل میں بنی اسرائیل والی خوبیاں یا خامیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں. ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہم تو کرنا نہیں چاہتے، مثلاً قربانی میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں قربانی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مولانا صاحب کی زبان سے کہلوا لیجئے کہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں قربانی نہ کرو تو ہماری جان بچ جائے گی، مولانا صاحب کی گردن پھنس جائے گی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسانی کے راستے ہیں. اگر آپ بکرا نہیں لے سکتے تو دوسرے وسائل بھی، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے جانیں گے. شہناز صاحبہ سے بات کر لیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ شہناز صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں سن پا رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن اب جلدی سے بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. آواز کم کر دیتی.
ہاں یہ خیال آپ کو دیر سے آیا. ہاں، اب سوال میرے بتائیے. 3 سوال ہے جی. جی اب سوال بتائیے. پہلا سوال یہ ہے، دیکھو اس میں کیا کیا ہو جا رہا ہے. ہاں کچھ سمجھ میں آیا مولانا تم صاحب؟ سوال میرا پورا نہیں ہونے دو گی. بہن اپنا سوال بتائیے، ہم ہمتن گوش ہیں، سن رہے ہیں آپ کو، بات تو جاری رکھیے. جی میں سوال بتا رہی ہوں. 3 سوال ہیں، وہ اس میں ٹی وی پہ کچھ ہو گیا تھا. 3 سوال ہے میرے لڑکے کا انجینئرنگ کا کوچنگ کر رہا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا نمبر نہیں آ رہا ہے. اس کے 3ری سال کوچنگ کر رہے ہیں، 2 سال اس نے کوچنگ کر لی، انٹر کر لیا ہے. میں بہت پریشان ہوں، اس کے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے جی. دوسرا سوال. ہاں بول رہی ہوں. ہاں دوسرا سوال میرا یہ، سن پا رہی ہیں آپ؟ بالکل سن رہے ہیں، آپ بات جاری رکھیے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے لڑکے کے پیغام تو آتے ہیں، رشتے آتے ہیں، مگر شادی کہیں نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ رشتے کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے ریحانہ صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں ہمارا بچہ ہے نا غیر مسلم بچی کے ساتھ میں 2 سال سے ہے. ہم بہت پریشان ہیں. ہمارے مولانا صاحب کو بولو کہ ہمارے بچے کے دعا کریں. ضرور دعا کریں گے. جی مولانا صاحب دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. فی الحال مسئلے کی جانب بڑھ رہے ہیں. لڑکے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ امتحان کلیئر نہیں کر پا رہا ہے. دیکھیے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، کچھ بڑا بول ہماری زبان سے نکل جاتا ہے. بچے بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں دوسرے بچوں سے کہ اس مرتبہ ٹاپ میں ہی آؤں گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے وغیرہ. ایسے الفاظ جو کبھی ہماری زبان سے نکلتے ہیں تو خدا پاک کے یہاں وہ پکڑ لیے جاتے ہیں. اس لیے بار بار آپ کا بچہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے نماز توبہ پڑھ کر، اور آپ بھی نماز کی توبہ پڑھ کر معافی مانگیں. صلاۃ التسبیح پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. جی اب رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی. رشتے آئیں اور بات نہ بنے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ اثرات ہوتی ہیں. جیسی باتیں میں نے ابھی کہی ہیں، کوئی بڑا بولنا، کوئی ایسی بات فخر کی بات کہہ دینا، ان باتوں کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور ہمارے ہی کرنے سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. رب العالمین ہمارے ایک ایک کام پر، ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے، اور جب کوئی غلط بات ہوتی ہے تو پکڑ بھی لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس سے ڈرتے ہوئے چلتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. مولانا صاحب میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، میں بھی قرض دار ہوں. کل کے 4 سوال میرے پاس بھی ہیں، 4 لوگوں کے، بلکہ سوالات 4 سے زیادہ ہیں. فرزانہ صاحبہ نے جو سوال کیا تھا، لڑکی کی شادی کے کچھ دن بعد ہی طلاق ہو گئی. اب دوسری شادی کا مسئلہ، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پہلی شادی مشکل سے ہوتی ہے، دوسری سے یا متعلقہ سے شادی کون کرے گا؟ اب اس کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب، مسئلے کا حل تو آپ نے بتایا تھا. ہاں اس کی بات تو ہو چکی تھی. دعا بتا اس کے لیے دعا 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے. ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتی ہیں کہ قلم کاغذ لے کے بیٹھیے. ایک تو والضحیٰ واللیل اذا سجا 93 نمبر کی صورت ہے، 93 نمبر کی صورت ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا آخری پارے میں ہے. یہ عشاء کی فرضوں کا سلام پھیر کر 21 مرتبہ آپ بھی پڑھیے، آپ کی بیٹی بھی پڑھے. اور ایک دوسری دعا ہے سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ آیت 41 مرتبہ پڑھیے کسی دوسرے وقت میں، فجر میں پڑھ لیجئے یا مغرب میں پڑھ لیجئے، اور دعا کیجئے. اور ہمت مضبوط رکھیے، مایوس نہ ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم طلاق شدہ ہیں، ہماری شادی کیسے ہوگی. بہت سے طلاق شدہ اور بہت ساری برائیوں اور خامیوں کے باوجود، شکل صورت اچھی نہیں ہوتی، جسم میں کچھ نہ کچھ نقص اور عیب بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی طلبگار بھیج دیتا ہے. جی انشاءاللہ یہاں بھی ضرور پیغام آئیں گے، بلکہ بات بنے گی. اللہ بہتر ایک جو ساتھی ہے ان کو عطا کرے. فرزانہ اور شکیلہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. فرزانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ فرزانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے بھی ان کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کیجیے گا. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے میڈم قربانی کے تعلق سے. جی کہ جیسا کہ بھائی قربانی ابھی فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں، تو جیسا کہ عقیقہ کرنا پہلے ضروری ہے کیا؟ جی عقیقہ کے بارے میں کہا ہے انہوں نے. جی ٹھیک ہے. شکیلہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
मेरा सवाल ये है, जी बहन, मेरा सवाल ये है कि मैं ये चाह, हमारा काम जो है बिल्कुल बंद हो गया है जी, और क्या कहते हैं, हमारी एक जगह पड़ी है, हम चाहते हैं वो जगह बिक गया और कर्ज बहुत हो गया हमारे ऊपर। ठीक है बहन, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, लेकिन कभी कभी हमारी परेशानियों के बारे में भी सोचा कीजिए। फैज़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि एक तर्ज़ तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। बारहा कहते हैं अपने प्यारे नाज़रीन से कि जब आप हमें फ़ोन करें, जब आप हमसे बात करें तो बराहे करम टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए कम कर दें, बहुत दुश्वारी होती है, कुछ हमारा भी ख्याल कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल है। सवालात को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब पहली बार कुर्बानी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जानना चाहा अकीक़े के ताल्लुक़ से कोई मसला। वो ये पूछ रही हैं कि अकीक़ा नहीं हुआ है तो कुर्बानी हो सकती है या नहीं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, अकीक़ा हुआ हो ना हुआ हो, कुर्बानी करना चाहें उनके ऊपर वाजिब है तो ज़रूर कर सकती हैं, वाजिब भी ना हो, गुंजाइश हो तो ज़रूर करनी चाहिए। जी, अब अगर शकीला साहबा का सवाल है, उन्होंने कहा कारोबार बिल्कुल बंद है, ठप पड़ा है। देखिए, कारोबार के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबसे नफीस और सबसे आसान और बहुत मौसर चीज़ है इस्तिग़फ़ार कसरत से करना, नमाज तौबा बार बार पढ़ना। जी, एक सवाल कल आया था, वो उसमें भी यही था कि प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, वो प्लॉट बिक नहीं रहा, कोई दुआ बता दीजिए। ये सवाल आज भी है। या काज़ी अल हाजात पढ़िए, सुबह और शाम 100 मरतबा, बाकी नमाज़ों में 41 मरतबा पढ़िए। हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आसान फरमाएगा, वो बिक जाएगा। जी, शकीला साहबा अगले सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, रेहाना साहबा से बात कर रहे हैं। जी बहन, बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मौलाना साहब आपसे ये पूछना है कि बहुत मतलब घबराहट सी रहती है, इतना हम तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत शिद्दत से देखते हैं, बहुत खुशी मिलती है, इससे हमें सुकून भी बहुत मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना घबराहट से रहती है मन में। नमाज भी पढ़ते हैं। जी, अल्लाह ताला आपके दिल को सब्र सुकून दे, करार दे। मौलाना साहब थोड़ा सा इंतज़ार, शेख साहब का सवाल शामिल कर रहे हैं। जी शेख हफीज़ साहब बताएं सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। सर मैडम, अपने जो आंखें की रोशनी गायब हो गई थी जी, तो अभी 7% दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या दुआ, और घर के लिए बरकत के लिए। ठीक है, घर की बरकत का तो समझ में आया मौलाना साहब, आंखों की रोशनी का मामला समझ में नहीं आया। आंखों की रोशनी चली गई है, उसके लिए या नूरो पढ़ के और अंगूठों पे दम करके आंखों पे फेर लिया करें सुबह शाम और हर नमाज के बाद, इंशाअल्लाह ताला मुफीद होगा। जी, जहाँ तक समझ में आया आंखों की रोशनी चली गई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो नूर लौट रहा है, आंखों में वापस आ रहा है। तो ये चीज़ आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह और जल्दी लौट आएगा। एक बार गुजारिश है, दोहरा दीजिए मौलाना साहब। या नूरो अल्लाह का एक नाम है, या नूरो फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़िए, और बाकी नमाज़ों के बाद भी 41 मरतबा या 21 मरतबा पढ़कर और दोनों हाथ के अंगूठों पर दम करके और आंखों पे फेर लिया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जल्दी रोशनी वापस आ जाएगी। घर की बरकत के लिए कोई दुआ? खैर बरकत के लिए हर चीज़ में, हर काम में बिस्मिल्लाह करके, दरवाज़ा खोल रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, कोई चीज़ उठा रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बार बार अल्लाह के नाम से काम कीजिए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। झारखंड चल रहे हैं गुलफशां के पास। जी बहन बताइए। गुलफशां हमें सुन पा रही हैं? मैं बोल रही हूँ कि जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं, फरमाइए। हेलो से आगे बढ़ते हैं, फरमाइए सवाल क्या है। आप लोग ना सिर्फ कुरान, जी सिर्फ सवाल ये है कि हदीस के मुतालिक ही बताएं। सब कुछ आपसे कहा गया है, आपसे ही जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा और क्या सुना। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने जो सवाल किया है रेहाना साहिबा ने, बहुत अच्छा सवाल है। ये घबराहट भी कुछ मामूली बात नहीं है, ये ख़ास दिलों को ही अल्लाह ताला से अता करता है। ये बेचैनी क्यों है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में ही है। इसलिए बार बार
کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لیتے رہا کیجیے، استغفار کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے، زیادہ سے زیادہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، یہ رکھیے، انشاءاللہ تعالی دل کو سکون ملے گا۔ جی اب جھارکھنڈ سے جو بہن نے سوال کیا، اول تو رابطہ اتنا اس میں خلل تھا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوسرے انہوں نے قرآن اور حدیث کے حوالے دینے کے لیے کہا ہے۔ میرے خیال میں ہماری ساری جو گفتگو ہے وہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے ہی متعلق ہوتی ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ یہی ہوتا ہے۔ جی آپ کو کوئی اور سوال تو آیا نہیں، بس یہی بات آئی ہے، آپ کا مشورہ مناسب ہے، ہم اسی پہ پہلے سے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب؟ قرض کی ادائیگی کے لیے ایک تو استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ کاروبار بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی قرض بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور بہت مشہور دعا ہے، اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں، حدیث شریف کی دعا ہے وہ، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ بھی ہے۔ اور تیسرے پارے میں ایک قرآن مجید کی آیت ہے جو بہت مفید ہے قرض کے سلسلے میں، ذرا لمبی آیت ہے، میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت یہ بار بار پڑھیے، انشاءاللہ تعالی روزی کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت بہت شکریہ ماں صاحب۔ صفیہ صاحب بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 14 سال کا ہے جس کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی اس کا پیٹ میں درد رہتا ہے، کبھی پیر میں درد ہوتا ہے، اکثر اس کو طبیعت خراب رہتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے سردار کے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد میں نے دعا کری تھی کہ میرے والد جس جگہ ہے اللہ پاک انہیں اچھی بہتر جگہ عطا کرنا ہے، وہ مرحوم ہو چکی ہیں، تو میں اللہ پاک جگہ بہتر عطا کرنا ہے۔ پھر میں نے خواب دیکھا کہ وہ میں نے ایک مطلب ایسا خواب دیکھا کہ جہاں پر جو ہے سب جانور جو ہے حلال ہو رہے ہیں، تو میں جو ہے وہاں سے نکلی تو آگے بڑھی تو وہاں دیکھا دوسرے جانور حلال ہو رہے ہیں، کہیں سے بکرے کہیں سے پڑ گئے، تو پھر میں یہی دیکھ کے بہت پریشان ہوں کہ یا اللہ میرے۔ ٹھیک ہے بہن۔ امت الغنی جی صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ورحمۃ سوال اللہ یہ ہے وبرکاتہ۔ کہ ابھی مولانا صاحب صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتا رہے تھے، تو ہم جب نیت کر لیں تو اس کے بعد ہم سبحانک اللہم پڑھ کے پھر الحمد شریف پڑھ کے کوئی سی بھی سورت پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں، اسی طرح پڑھی جائے گی اور باقی 10 بار۔ اور جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک باتھ روم کے اندر ایک سوراخ دیکھا ہے اور اس کے اندر میں نے سانپ دیکھا ہے نکل رہا ہے، اور ایک چڑیا وہاں اڑ رہی ہے، وہ اسے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، بس اتنا دیکھا اور جگہ جگہ مٹی دیکھی۔ جی جی مولانا صاحب۔ دیکھیے بیت الخلاء میں جب آپ جائیں تو لازماً اس بات کا دھیان رکھیے، وہ جو اس وقت میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ پڑھ لیا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنا بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ وہ جو سانپ نظر آ رہا ہے وہ کوئی اوپری چیز ہے، کوئی گندی چیز ہے۔ لیٹرین میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آدمی بے لباس ہوتا ہے تو وہ چیزیں دیکھتی ہیں اور وہ چیزیں مضر ثابت ہوتی ہیں، اس لیے بسم اللہ پڑھ کے اور یہ دعا پڑھ کے ہی داخل ہوا کیجیے۔ تمام بچیوں کو، تمام مردوں کو، خواتین کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک درکار ہے ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ مولانا صاحب جو خواب ہیں وہ ذہن سے فراموش ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلے ہم انہیں لے لیتے ہیں۔ بہن نے جو اپنے والد کے بارے میں خواب دیکھا وہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے اس خواب میں یہ بشارت ہے کہ آپ نے اپنے والد کے لیے جو دعا کی ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ جانور جو قربان ہو رہے ہیں وہ آپ کے والد کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے والد کے لیے آپ نے جو دعا کی ہے وہ انشاءاللہ قبول ہے، آپ کے ان کے لیے بہتر ہے۔ جی اب ان کے ہی باقی 2 سوال لے لیتے ہیں۔ 14 سال کا لڑکا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ پڑھائی میں دل بھی نہیں لگاتا۔ دیکھیے آپ یہ دھیان کیجئے کہ آپ نے اس کے بچے کے بارے میں کبھی کچھ بول رکھا ہو تو اسے یاد کیجئے، اسے پورا کر لیجئے اگر پورا نہیں ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر عقیقہ نہیں کیا ہے تو عقیقہ کر دیجئے، اب جتنے دن باقی ہیں ان میں چاہیں اب کر دیجئے، اور عقیقہ جو ہے ان دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، قربانی کے دنوں میں۔ جی بہن نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں دریافت کیا۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق جو ہم نے بات بتائی ہے وہ اصل میں یہ بات دھیان رکھنی ضروری ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 2 رکعت میں 150 مرتبہ اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ ہونا ضروری ہے۔ آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں
اس میں اوپر کھڑے ہو کے پڑھنے میں اگر آپ نے صرف 15 پڑھا تو ایک دوسرا طریقہ ہے، اس کے مطابق بھی دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بھی پڑھنا پڑے گا۔ دونوں طریقے ہیں، آپ جو طریقہ کہہ رہی ہیں 15 مرتبہ پڑھنے میں، پھر دونوں سجدوں کے بعد بھی بیٹھ کے پڑھنا ہوگا۔ اس کو دھیان رکھیے، 2 طریقے ہیں، آپ نے دوسرے طریقے کے بعد کی ہے تو ٹھیک ہے۔ جی، کل کے سوالات محفوظ ہیں مولانا صاحب۔ اسما نے کہا سوال بتایا تھا کہ سپنے آتے ہیں سچ ہو جاتے ہیں، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ اکثر لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو خواب میں دیکھتے ہیں دن میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو بہت گہرائی سے سمجھ لیجئے، ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خطرہ دیکھا ہے خواب میں، کہ کوئی حادثہ دیکھا ہے، کوئی مکان گر جائے گا یہ دیکھا ہے، اس وقت ان کو فوراً اٹھ کر ایک تو بائیں طرف تھتکارنا جو ہم طریقہ بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ صدقہ کرنا، اور نماز پناہ کم از کم 4-6 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ تو پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ پورا نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ ٹل جائے گا۔ ورنہ وہ جو دکھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ خطرہ دکھایا ہے تو مجھ سے پناہ وغیرہ مانگو، کچھ بندوبست کرو۔ تم نے اگر صرف دیکھ کے چھوڑ دیا تو وہ ہو جائے گا۔ جی مولانا صاحب، شبانہ صاحبہ نے دریافت کیا تھا کہ برین ہیمریج ہو گیا ہے ان کی عزیزہ کو، اب کوئی دعا یہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیے، شفا کے سلسلے میں جتنی دعائیں ہیں وہ سب چیزیں پڑھیے، ان کو بھی کہیے کہ وہ شفا کے لیے وہ پڑھتے رہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ شفا کے لیے مفید ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دعا ہے۔ یہ سب چیزیں پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا۔ جی، فردوس صاحبہ سے معذرت خواہ ہے کہ ان کے سوالات جو ہے وہ آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم شامل نہیں کر پا رہے، لیکن بہن یاد رکھیے گا آپ کے تینوں سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ نے اگر زندگی دی انشاءاللہ اور آپ سے ملاقات ہوئی تو کل ضرور انہیں شامل کریں گے۔ فی الحال اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو، گفتگو کے سلسلے کو یہاں اس شعر پر سمیٹتے ہیں علامہ اقبال کے، کہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عشق اور عقل کا فلسفہ اگر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں روز ازل سے ہی دونوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ عقل کہتی ہے ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، پھر کوئی قدم اٹھاؤ، لیکن عشق کا معاملہ یہ ہے کہ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو عشق الہی میں جو سرشار ہوتا ہے، جس کا پور پور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ کوئی سوچنے سمجھنے کے لیے اسے وقت درکار نہیں ہوتا، اور وہ اسی طرح اپنا قدم اٹھاتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہر آزمائش پر کیا ہے۔ تو ان کی وہ نظیر، ان کے واقعات، ان کے خاندان کے واقعات انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو کل بھی آگے بڑھائیں گے، جاری رکھیں گے مولانا صاحب کے ساتھ انشاءاللہ۔ فی الحال مولانا صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ سب دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، تو آئیے آپ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، ہم بھی دست سوال دراز کر رہے ہیں، مولانا صاحب دعا کے لیے ابتدا کر رہے ہیں، ہم آمین کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے پروردگار، کتنے سارے دکھتے ہوئے دل ہمارے سامنے اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں، پروردگار ہمارے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیں، اپنا دامن پسار دیں اور یہی بات لوگوں کو بھی بتائیں، اس کے علاوہ ہمارے طاقت کچھ نہیں ہے۔ پروردگار تجھ سے درخواست کرتے ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے دکھ سے دلوں کو کے اوپر مرہم رکھ دے، سب زخمیوں کو پروردگار راحت دے، سب پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بچے اور بڑے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو بچے امتحانوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان میں کامیابی عطا فرما، جن کے کاروبار فیل ہو گئے ہیں پروردگار ان کو اچھا کاروبار نصیب فرما، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں پروردگار ان کو قرضے کی ادائیگی غیب سے شکلیں پیدا فرما، پروردگار جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں ان کے لیے حج کے اعمال کی انجام دہی آسان فرما دے اور ان کے حج کو قبول فرما اور بخیر و عافیت اپنے وطن واپسی نصیب فرما۔ اور پروردگار تیرے جو بندے اور بندیاں حج کے لیے متمنی ہیں اور برسوں سے یہ تمنا سینے کے اندر پالے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی بھی تمنائیں پوری فرما دے، ان کے لیے بھی راحت نصیب فرما، عمرے نصیب فرما اور حج نصیب فرما، اور اپنے کعبۃ اللہ کا دیدار، اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ان کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو پروردگار اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرما، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔
ناظرین وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت طلب کرنے کا، لیکن کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.